अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। अस्माए हुस्ना का जो हमने सीरीज़ शुरू की हुई है, इसमें क्लास नंबर 8 आज इंशाल्लाह करेंगे। और अल्लाह ताला के सफ़ाती नाम अल खालिकुल जल्ला जलालुहु और अल बारियु जल्ला जलालुहु, ये हम इंशाल्लाह करेंगे आज। इमाम ख़त्ताबी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि अल खालिकु जल्ला जलालुहु वो है जो मखलूक को अदम से वजूद बख्शने वाला है और इन्हें बग़ैर किसी नमूने और मिसाल के पैदा करने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या अल्लाह के सिवा और कोई भी खालिक है? सवाल है ये। और अल्लामा ज़मख़शरी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि अल बारियो जल्ला जलालुहु वो ज़ात है जिसने मखलूक को इस तरह पैदा किया कि वो हर किस्म की कमी से पाक है। जैसा कुरान पाक में है, मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत फ़रजिल बसर हल तरा मिन फ़तूर। यानी कि सूरह मुल्क की आयत है, तर्जुमे को देखें तो ए देखने वाले अल्लाह, रहमान की पैदाइश में कोई फ़र्क नहीं पाओगे। अब फिर से नज़र दौड़ा कर देखो, क्या तुम्हें कोई रखना नज़र आता? यानी इसने हर चीज़ को ऐसा बराबर बराबर बनाया कि इसमें कोई इख्तलाफ नहीं, कोई फ़र्क नहीं, हर ऐब हर खलल से पाक, कोई शक नहीं, कोई नुक्स नहीं और कोई गैर मौज़ूनियत नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल सीधे और बराबर हैं। जो इस बात पर दलालत करते हैं इन सब का पैदा करने वाला सिर्फ एक ही है, मुतअद्दिद, मुख्तलिफ, बहुत ज़्यादा नहीं है। अल्लाह ताला मुसव्विर आदम है कि इसको एक ख़ास शक्ल, सूरत और जिस्म अता किया। अल्लाह ताला खालिक है, यानी मुक़द्दर, मुकर्रर करने वाला। फिर बारी है, यानी इसे जारी और ज़ाहिर करने वाला। कोई ऐसा नहीं कि जो तकदीर और तनकीद दोनों पर कादिर हो, जो चाहे अंदर मुकर्रर करे और फिर इसी के मुताबिक इसे भी चलाए, कुछ भी इस पे फ़र्क ना आने दे। यानी जिस तरह वो खालिक है, इसके साथ साथ अलबारी भी है, यानी पैदा करने के बाद मखलूक इसके हाथ से आज़ाद नहीं हुई, बल्कि इसके हुक्म में जकड़ी हुई है। इसमें मुबारक अल खालिकु जल्ल जलालहु कुरान पाक में 9 मरतबा और इसमें मुबारक अल बारियो जल्ल जलालहु 3 मरतबा आया। यानी सारी कायनात नीचे से ऊपर तक एक कानून और मजबूत निज़ाम में जकड़ी हुई है और कड़ी से कड़ी मिली हुई है। कहीं शगाफ नहीं, ना किसी सनत में किसी तरह का खलल पाया जाता है। हर चीज़ वैसी है जैसे उसे होना चाहिए। और अल्लाह के गज़ब से डरना चाहिए, उसी की रहमत का उम्मीदवार होना चाहिए। कुफर और ईमान, जन्नत और जहन्नम सब उसी के ज़ेरे तसर्रुफ़ है। उसकी बातों से मुनकर होकर आदमी कोई ठिकाना नहीं पा सकता। क्या उससे मुखरफ होकर आदमी किसी कामयाबी की उम्मीद रख सकता? एक जगह इरशाद फरमाया सूरह अल इनाम, इन्नल्लाह फालिकुल हब्बी वन नवा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व मुखरिजुल मय्यिति मिनल हय्य ज़ालिकुमुल्लाहु फअन्ना तुफकून। बेशक अल्लाह ही दाने और गुठली को फाड़ने वाला है, वो जानदार चीज़ों को बेजान चीज़ों से निकाल लाता है और वही बेजान चीज़ों को जानदार चीज़ों से निकालने वाला। लोगों, वो है अल्लाह। फिर कोई तुम्हें बहका कर किसी और तरफ लेके जा रहा है, कौन? तो सोचना चाहिए, मट्टी में दफन शुदा इस बेजान दाने या गुठली को किसने फाड़ा?
کس نے اس میں سے جاندار کونپل نکالی؟ پھر دھاگے جیسی نرم و نازک کونپلوں نے کس کی طاقت سے زمین کو چیر ڈالا؟ کیا ہماری عقل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اس بے جان دانے یا گٹلی نے یہ سارے کام خود کر لیے؟ ہو سکتا ہے؟ یا بغیر کسی کرنے والے کے آپ یہ سب کچھ ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ یہ سب ایک حکمت قدرت والے نے کیا، اور وہ الخالق جل جلالہ۔ یہ ڈارون کی تھیوری تھی، جس نے یہ کہا کہ یہ کائنات خود بخود تخلیق میں آ گئی، خود بخود بن گئی۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، غور و فکر اور تدبر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اگر زمین ایسی نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کر دیا، لہٰذا تم اس کے مونڈوں پر چلو پھرو اور اس کا رزق کھاؤ، اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر واپس جانا ہے۔ یعنی زمین کو انسان کے لیے مطیع و فرما بردار بنایا، نرم آسان کر دیا۔ مثلاً تمام انسانوں جانوروں کے کھانے ضروریات کی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں۔ ہم اس میں خشک بیج ڈالتے ہیں، بوتے ہیں، لیکن زمین ایسی فرما بردار کہ وہی بیج بڑا پودا ہو جاتا ہے، اور ایک دانے سے کئی 100 دوسرے پیدا ہو جاتے ہیں۔ زمین پر پڑی گندگی، نجاست بھی زمین کے پیٹ میں چلی جاتی ہے، ورنہ زمین پر بدبو کے عالم میں رہنا کتنا مشکل ہے۔ گویا جیسے ایک اونٹ انسان کے لیے بالکل فرما بردار بنایا گیا، اسی طرح زمین کو بھی مطیع و تابع دار بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ، الخالق جل جلالہ کی نرالی شان ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَصِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور زمین میں مختلف قطعے ہیں جو پاس واقع ہوئے ہیں، اور انگور کے باغ اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت ہیں، جس میں سے کچھ دوہرے تنے والے نکلتے ہیں، کچھ سنگل نکلتے ہیں، سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، اور ہم ان میں سے کسی کو ذائقے میں زیادہ دوسرے پہ فوقیت دے دیتے ہیں۔ یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں گیہوں کی کاشت ہے، گیہوں کا سٹا دیکھیں، کپاس کی دیکھیں، انگور کی بیلیں، ہر چیز مختلف طریقے سے اللہ دالیں ہیں، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان میں ذائقے رکھے، رنگ رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتا ہے، کون سمجھ سے کام لے رہا ہے، کیا ہم واقعی ان چیزوں سے اللہ کی ذات کے لیے تدبر کرتے ہیں؟ اے انسان اپنے غذا کو دیکھو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ عبسہ میں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ ترجمہ: پھر ذرا انسان اپنے کھانے ہی کو دیکھے کہ ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر ہم نے اس میں غلے اگائے، انگور، ترکاریاں، زیتون، کھجور اور گھنے گھنے باغات، میوے اور چارہ۔ آج اب دیکھیں کتنے حکیم ایسے ہیں، کتنے جو کہ آرگینک کی طرف تو پوری دنیا ہی آ رہی ہے نا، آرگینک فوڈ کی طرف، تو کتنے حکیم ایسے ہیں جو جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو ایلوپیتھی ہے وہ بھی ضروری ہے، لیکن حکمت سے آج سے کوئی آپ کہہ لیں 1000 سال پہلے بھی جب لوگوں کے اندر بیماریاں آتی تھیں تو جڑی بوٹیوں سے ہی علاج ہوتا تھا، شفا مل جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، دور نبوی میں بھی حکیم ہوا کرتے تھے، تو وہ بتایا کرتے تھے، جیسے ایک دفعہ ایک آدمی کا پیٹ خراب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، فرمایا شہد کھاؤ،
ٹھیک نہیں ہوا، زیادہ ہو گیا، پھر آیا شہد کھاؤ، 3 دفعہ کہا شہد کھاؤ اس کے بعد۔ تو پھر آ کے اس نے پوچھا کہ یہ اتنی تیز کیوں ہو گیا میرا؟ تو فرمایا کہ تمہارے معدے میں جتنی بھی گندگی تھی وہ 3 دفعہ شہد استعمال کرنے کے بعد یا 4 دفعہ استعمال کرنے کے بعد تمہارا پیٹ بالکل صاف ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو جو حکمت ہوتی ہے نا غذا کے ساتھ شفا لینے میں، اس کا علاج کرنا، اللہ نے رکھی ہوئی ہے اس کے اندر۔ ایسی جڑی بوٹیاں ہیں، پتے ہیں، درختوں، آپ دار چینی دیکھیں کتنی اس میں شفا ہے۔ درخت کا وہ تنا ہوتا ہے جس کی وہ ہوتی ہے، درخت سے جائفل جوتری کو دیکھیں، سب درخت سے حاصل ہوتی ہے، اس کی جڑوں سے ہوتی ہے۔ گوند اور سلاجید، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ درختوں سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ انسان اگر حقیقت کا طالب بن کر اپنی غذا ہی پر غور کر لے تو وہ حقیقت کو پالے گا، اور غذا کے خالق کا اور اس کی قدرت و حکمت کا علم حاصل ہو جائے گا کہ ایک ننھے سے پودے کی کونپل کتنی بھاری زمین کو پھاڑ کے اس میں سے باہر نکل آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لانے کے لیے یہ نشانیاں کافی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، انسان کو سوچنے، ہمارا بھی بیٹھ کے دین کی نسبت سے بات کرنا اسی لیے کہ بار بار اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو سوچا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، سورہ نحل کی آیت نمبر 66 ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی سوچنے سمجھنے کا بڑا سامان ہے۔ ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے، اس کے بیچ میں سے ہم تمہیں ایسا صاف ستھرا دودھ پینے کو دیتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے جن مویشیوں کا دودھ تم پیتے ہو ذرا انہی میں غور کرو، ان کے پیٹ میں خون کی نالیاں، غلیظ فضلہ کے رہنے کی جگہ اور اس کے راستے، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ ان مویشیوں کے جسم میں سرخ ناپاک خون اور بدبودار غلیظ فضلہ کی کافی مقدار بھری نہ رہتی ہو، لیکن اس کے قریب سے لطیف صاف دودھ نکلتا ہے جس میں نہ خون کے رنگ کا کوئی شائبہ ہوتا ہے اور نہ غلیظ فضلے کی بدبو کا کوئی اثر۔ وہ پینے والوں کے لیے کیسا خوشگوار، خوش ذائقہ، نفیس مشروب ہے۔ تم خود اس کو جانتے ہو تو ذرا سوچو کہ یہ کس کی کاریگری ہے نا؟ الخالق الباری۔ آج ہم 2 اسم کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں قرآن کی آیات سے کہ تم سوچو۔ آنکھوں والا انسان آسمان کو دیکھتا ہے، کیا نظر آتا ہے؟ چاند، سورج، ستارے، ان کی روشنی اور ان کی گرمی یا خنکی کو محسوس کرتا ہے، زمین کو اپنے نیچے پاتا ہے، اس میں باغات دیکھتا ہے۔ پھر جب تک اس کی عقل بالکل مسخ نہ ہو جائے وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ سب چیزیں خود اپنے ارادے اور فیصلے سے ایسے بن گئیں۔ وہ یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ کسی فلسفی یا کاریگر انسان کی فلسفہ دانی یا کاریگری کے یہ سب کرشمے۔ اس کی سلیم عقل بصیرت اس کے سوا کسی توجیہ کو قبول ہی نہیں کر سکتی کہ یہ سب کسی الخالق اور الباری جل جلالہ کی قدرت اور صنعت کا کرشمہ۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور ان کے لیے جو یقین کرنے والے ہوں، زمین میں بہت سی نشانی ہیں۔ زیادہ تر لوگ تو ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں ان کو اجر و ثواب ہے۔ اللہ کو سوچنا تدبر کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں چاہت ہوتی ہے، عقل اس چیز کا سوال کرتا ہے کہ یہ کیسے، تو جواب آ جاتا ہے کہ یہ ایسے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں سورہ کہف میں وہ غار والوں نے کہا نا کہ کیسے انسان ایمان بچا سکتا ہے جب اتنا ظالم حکمران ہو، تو اللہ نے نیند دے دی، 309 سال کے بعد اٹھے تو اللہ نے کہا ایسے۔ تو اللہ کو نہیں ویسے کیسے، کیوں، کب کہنا چاہیے، لیکن ہر چیز کا اللہ رب العزت کے پاس اس کو بنانے کا ٹھیک ٹھیک اللہ نے قدرت نشانیاں دی ہوئی ہیں، یہ عقل والوں کو سمجھ آتی ہیں، ہر ایک کو نہیں سمجھ آتی، ہر ایک تو سننا ہی نہیں چاہتا، ہر کوئی
इतनी गहराई में पढ़ना ही नहीं चाहता। जल्दी जल्दी, अब तो इंस्टेंट चीज़ों का ज़माना आ गया ना। पहले जैसे मसाले पीसे जाते थे कूंडी में, सिलबट्टे पे, अब पैकेट खोलो, मसाला छड़क करके डाल दो, खाना पक गया जल्दी जल्दी, है ना। यूट्यूब पे भी देख लें आप, कहाँ वो डिटेल 25-20 मिनट की बात है, कहीं कहाँ शॉर्ट्स हैं, रील्स, इन चीज़ों का रवाज हो गया, जल्दी 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 जल्दी। तो जब इंसान सोचता है ना थोड़ी देर कि अल्लाह ने ये ज़िंदगी दी, इसमें मुश्किलात परेशानियाँ दी, और जब वो अल्लाह इसको में से निकालता है, ये वही लोग समझ सकते हैं जिनको मुश्किलात मिलती हैं और उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ी ऐसे तरीके से उनको इसमें से निकाल देता है। ये मज़े वही लोग लेते हैं। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, और ख़ुद तुम्हारे अपने वजूद में भी क्या फिर तुम्हें दिखाई नहीं देता? सवाल है। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 20 में आसमान और फ़ज़ाई मखलूक़ात का ज़िक्र छोड़कर सिर्फ ज़मीन का ज़िक्र फरमाया, जो इंसान के बहुत करीब है, जिस पर इंसान बसता है, चलता फिरता है। इस आयत में इससे भी ज़्यादा करीब यानी ख़ुद इंसान की ज़ात की तरफ तवज्जो दिलाई कि ज़मीन और ज़मीन की मखलूक़ात को भी छोड़ो, ख़ुद अपने वजूद, अपने जिस्म के आज़ा ही को गौर करो, तो एक एक जुज़ को हिकमत खुदाबंदी का एक दफ्तर पाओगे। समझ लोगे कि सारे आलम में जो आयात कुदरत खुदाबंदी हैं, इंसान के अपने छोटे से वजूद में वो सब कुछ कैसे अल्लाह ने समा दी। अगर आप देखें कि मैदे में हमारे, अब मुझे अगर सही कैलकुलेशन याद नहीं है, लेकिन मैदे की नाड़ों को ही अगर खोल के देखें तो कितने मील तक ये चली जाती हैं, लेकिन अल्लाह ने वो ऐसे समेट दिया हमारे मैदे के अंदर, पेट के अंदर, कि वो अंदर समाई हुई है। आँखों को देखें, आँख को पीछे जो आगे रेटिना है, पीछे कितनी, और उसके अलावा वेन्स को देखें जिस्म के अंदर, है ना। जैसे हम जब ब्लड करवाने जाते हैं, कई दफ़ा ब्रेन मिलती है किसी की नहीं मिल रही होती। एज के साथ साथ वेन्स हमारे जिस्म में से बाहर, मतलब खाल में से बाहर नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। और अभी वो कितनी तरतीब से हर ऑर्गन जो है, हमारे आँख का, नाक, कान, ज़ुबान, हर कोई चीज़ अपना काम परफेक्टली कर रही, तो हम क्या कहते हैं, सेहत ठीक है। और अगर कोई बीमारी होती है, उसका इलाज करते हैं, तब भी ठीक हो जाते हैं। इंसान अगर अपनी इब्तदाई पैदाइश से लेकर मौत तक के पेश आने वाले हालात में गौर तदब्बुर करने लगे, तो इसको अल्लाह ताला गोया अपने सामने नज़र आने लग जाते हैं। ठीक है, ये महसूस करने की बात है कि इतनी बारीकी से अल्लाह को देखते हैं, अल्लाह को सोचते हैं, अल्लाह के अता करदा जो दुनिया के अंदर नेमतें उनको महसूस करते हैं, उस पर तदब्बुर करते हैं, तो खुदा नज़र आता है। फिर किसी तरह तदरीजी तरक्की करके एक बेइल्म बेशऊर बच्चे से एक दानिशमंद मुकम्मल इंसान खुदा बना देता है। ये तो मैं बहुत सोचती हूँ कि क्यों नहीं पता चलता रात को जब हम सुबह उठते हैं कि कितने बाल बड़े हो गए, नाखून, जिस्म के अंदर क्या तब्दीली आ गई। हदीस पाक है, हर जुमे को अपने नाखून काटो, है ना। इसमें हिकमत है। जिन औरतों के नाखून लंबे होते हैं, इनको वसवसे ज़्यादा आते हैं। वो फैशन के तौर पे रखे हुए कि जी शादी पे जाना है, नाखून लंबे कर लो। तो हमारे दिन में तो हफ्ते की सफाई, डेली बेसिस की जिस्मानी सफाई, रूहानी सफाई ये है। और अगर फ़िक्र नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर है परेशानियों का अंबार लग जाएगा। फिर उनके देखिए, लोगों के मिजाजों में इख्तलाफ और इस इख्तलाफ के बावजूद वहदत, ये सब इस कुदरत कामला की करिश्मा साजी है जो बेमिसल है, बेमिसल। सुभान अल्लाह। देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो है ना। मेरी राय किसी मामले में क्या होगी, आपकी उसी मामले में राय फ़र्क होगी। और कैसे इंसान सोचता है कि कहाँ गलती हो रही है, इसको, इस मसले को कैसे ठीक करना है। आप सीरत मुस्तफ़ा पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी मुश्किल आई, हर मुश्किल में से कैसे अल्लाह ने निकाला। तो ये गहराई, मुश्किलात परेशानी आने की ये होती है कि इंसान के अंदर गहराई आती जाती है अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए। वो सोचता है, वो सब्र करता है, तो अल्लाह के करीब हो जाता है।
کتنی جگہ اللہ نے شروع میں تو جب ترجمہ پڑھتے تھے تو مجھے صبر تو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ جگہ جگہ اللہ نے کہا صبر کرو، نماز، صبر نماز، پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ اگر جلدی جلدی ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، جلدی جلدی جو ہم چاہ رہے ہیں مل جائے، ہے نا، تو انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں خوشیاں سلا دیتی ہیں، غم جگاتے ہیں۔ تو اللہ نے جاگا ہوا مومن مسلمان ہی رکھا ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا ہمیں اللہ تعالیٰ سکویز کرتے ہی رہتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہر انسان کہیں باہر اور دور نہیں، خود اپنے ہی وجود میں دن رات مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ اللہ جل شانہ اور اس کی قدرت کاملہ کے اعتراف نہ کرے تو اندھا ہی ہو سکتا ہے نا، جس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ اسی لیے آخر میں آیت میں کیا افلا تبصرون، یعنی کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ آپ دیکھیں ہم اپنی زندگیوں کو اگر پچھلے معاملات دیکھیں، مشکلات آئیں حل ہو گئیں، مشکلات آئیں حل ہو گئیں، پھر آئیں، ایک اسی طریقے کار سے انسان کی زندگی کا پیٹرن چلتا ہے۔ جو کہتا ہے میں زندگی میں بہت خوشحال ہوں، ہو سکتا نہیں، ہو سکتا نہیں۔ یہ تو جن کو مال دولت بھی اللہ نے زیادہ دی ہے ان کو بھی آزماتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، غرض بڑی نشان ہے، بڑی شان ہے اللہ کی جو سارے کاریگروں سے بڑھ کر کاریگر۔ خالقین یا سائین کے معنی میں جو خاص مقداروں میں اشیاء کو جوڑ کر کوئی ایک چیز تیار کرتے، یعنی ان تمام صنعت کاروں میں اللہ جیسا بھی کوئی صنعت کار ہے جو اس طرح کی صنعت کاری کا نمونہ پیش کر سکے جو اللہ تعالیٰ نے انسانی پیکر کی صورت میں پیش کیا، بس سب سے زیادہ خیر و برکت والا وہ اللہ ہی ہے جو تمام صنعت کاروں سے بڑا سب سے اچھا صنعت کار ہے۔ انسان اصل میں نا دو جز کا مرکب ہے، کمپاؤنڈ ہے، ایک بدن دوسرا روح، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قدر و قیمت کے اعتبار سے روح اصل اعلیٰ اور افضل ہے۔ ہمارے جسم کے 300 سے زیادہ جوڑ ہیں، اللہ نے ان کو اتنا مستحکم بنایا ہے نا۔ سورہ دہر کی آیت ہے نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے ہی انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ مضبوط بنائے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا زیادہ نوازا۔ اسی طرح کان، ہاتھ، پاؤں، زبان کے کتنے کام ہیں، ان سب میں پورے عالم کی قوتیں شامل ہیں۔ اس الباریو جل جلالہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں عنایتوں کے استحضار کے بعد بھی ایک قلب سلیم رکھنے والا دل اللہ نے عطا کیا۔ ان نعمتوں کے اگر غلط استعمال سے اسی مالک کو ناراض کیا جائے تو پھر ہمارا ٹھکانہ کدھر ہے؟ اگر اتنا سوچ سمجھ کے باوجود تقدیر لکھی ہوئی تھی نا، اسی لیے صبر آنا چاہیے۔ تقدیر جو اچھی اور بری ہے دونوں پر ہمارا ایمان ہے، اور پھر کیا فرق پڑتا ہے اللہ کو اگر ہم نہیں مان رہے تو؟ یہ تو ہم نے اپنے جو اللہ نے عقل دی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی مرضی کو، اپنے علم کو استعمال کرتے ہوئے جنت کا راستہ ڈھونڈنا ہے۔ جنت میں پہنچ گئے، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ جنت میں اللہ کا دیدار ہے، اللہ کو دیکھنا بھی ہے۔ خالی جنت ہی چاہیے بس؟ جنت کو بنانے والا، ہمیں بنانے والا، اس کو دیکھنے کا شوق ہے کہ نہیں؟ جب سنیں گی نہیں، سمجھیں گی نہیں تو وہ شوق بیدار نہیں ہو سکتا۔ تو کائنات کا ایک ایک ذرہ اپنے خالق کی گواہی دے رہا ہے۔ ہارون جاجا یہ ٹرکش اسکالر ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں جو تتلیوں کے پروں پر بھی پھول بناتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی نشانی نہیں۔ آپ دیکھیں، آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں، اگر آپ اپنے ارد گرد نگاہ ڈالیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کمرے کی ہر شے بنائی گئی، مثلاً دیواریں انسان میڈ ہیں، مین میڈ ہیں، چھت کرسی مین میڈ ہیں، میز کا شیشہ، بے شمار دوسری چیزیں جو کمرے میں ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ کمرے کے اندر جو قالین ہے اس قالین کا دھاگا بھی بنایا ہی گیا ہوگا، اچانک تو وجود میں نہیں آیا نا۔ اسی طرح سے اگر کسی روز ایک شخص آئے اور یہ اعلان کرے کہ خام لوہے اور کوئلے نے اتفاقاً باہم مل کے فولاد بنا دیا جس سے اتفاقاً ایلفل ٹاور تعمیر ہو گیا، تو وہ شخص جو اس شخص پر یقین کرنے لگے گا دیوانہ ہوگا، خود بخود تو نہیں بنا۔
مین میڈ چیزیں ہوتی ہیں، نیچر کی اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ صرف انسانی جسم ہی انسان کے لیے غور و فکر کے دریچے کھولتا ہے، بلکہ زمین کے ہر مربع میٹر میں زندگی بستی ہے۔ آپ دیکھیں بیج ڈالے جاتے ہیں زمین میں، اور کیسے ذائقے دار اللہ تعالیٰ گاجر لال رنگ کی ہے نا، اس کا ذائقہ، مولی سفید رنگ کی نکل آتی ہے۔ مولیوں کے پراٹھے کھاتے ہیں، گاجروں کا حلوہ کھاتے ہیں، کیا خیال ہے؟ لیکن یہ غور و فکر والی بات ہے۔ تمام جانداروں کی آنتڑیوں میں کئی ملین جراثیم یا ایسے پائے جاتے ہیں جو ہمارا کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ دنیا میں انسانوں کی تعداد کی نسبت جانوروں کی تعداد سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ جب ہم پودوں کی دنیا پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس کرۂ ارض پہ کوئی ایک مقام بھی ایسا نہیں جس میں زندگی موجود نہیں ہے۔ زندگی ہے۔ پودوں کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، حشرات کو دیکھیں، پانی کو دیکھیں تو مچھلیاں ہی کتنے ہزار قسموں کی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہوئی ہیں۔ اگر آپ ڈاکیومنٹریز دیکھیں نا، سمندر کے نیچے ایسی ایسی خوبصورت مچھلی نظر آتی ہے، اور کتنی مچھلیاں ایسی ہیں جو اب 40 سال بعد 50 سال بعد دیکھنے کو ملتی ہے۔ اچھا یہ بھی تھی، یہ ایگزسٹ کر رہی تھی، آج سے اتنے سال پہلے کر رہی تھی۔ تخلیق کا شاہکار۔ اسی طرح ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ تخلیق انسان کی جانب مبذول کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اب یہ جو ہے نا سورہ انفطار کی آیت ہے، ترجمے کو دیکھیں، انسان تجھے کس چیز نے اپنے پروردگار کے معاملے میں دھوکے میں لگا دیا، وہ تو بڑا کریم ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک بنایا، پھر تیرے اندر اعتدال پیدا کیا، جس صورت میں چاہا اسے تجھے جوڑ کر تیار کر دیا۔ تو اب یہاں دیکھیں معتدل حسن صورت اور کھڑا کیا، تیری دونوں آنکھوں، کانوں، دونوں ہاتھوں، پاؤں کو برابر برابر بنایا۔ اگر ہمارے جسم میں یہ برابری جسم کے اعضاء کی نہ ہوتی، کوئی ٹیڑھا پن ہوتا تو اب نارملٹی آتی نا۔ اب نارملٹی میں اگر آپ دیکھیں کم ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں، کوئی ہزاروں میں ایک جس میں کوئی ایسی اب نارملٹی ہوتی ہے جو باقی لوگوں میں نہیں ہوتی۔ اللہ نے وہاں بھی اپنی شان دکھائی ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ تو نارمل ہیں نا، لڑکا ہے یا لڑکی نارمل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جب کوئی تیسری چیز دکھاتا ہے نا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کر سکتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ ایک نوزائیدہ بچہ ہے، اس کی کھوپڑی کی ہڈیاں نرم ہوتی ہیں اور کسی حد تک ایک دوسرے پر چڑھ سکتی ہیں۔ یہ لچک رحم مادر سے باہر آنے کے بعد بچے کے سر کو نقصان سے محفوظ رکھتی ہے۔ اگر کھوپڑی کی یہ ہڈیاں سخت ہوتی اور ان میں لچک ہی نہ ہوتی تو بچے کی پیدائش کے وقت ٹوٹ جاتی، جس سے بچے کے دماغ کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا زبردست بات ہے، کیا نکتہ ہے باریک کہ انسان سوچے کہ کیسے انسان کے جسم میں سے ایک بچے کی پیدائش، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا ڈیلیکیٹ اور بنایا ہوا ہے، وہ آہستہ آہستہ پھر بعد میں اس کی پرورش ہوتی رہتی ہے۔ اور دیکھیں چھوٹا سا بچہ کیسے بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے۔ اللہ کی نشانیاں ہیں اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو اس طرح پیدا فرمایا کہ اس کا منہ نیچے کو جھکا ہوا ہے۔ صرف انسان کو دراز قد سیدھا بنایا جو اپنے ہاتھوں سے کھاتا پیتا ہے، پھر اس کے اعضاء کو نہایت تناسب کے ساتھ بنایا، ان میں سے بے ڈھنگا پن نہیں، ہے نا۔ آپ دیکھیں آپ نے کبھی پرندوں کو، یہ جو مرغیاں ہیں اور اس طرح کے جانور، یہ پانی پیتے ہیں تو اپنا سر اٹھا کے اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، ایسے نہیں لگتا جیسے شکر ادا کر رہے ہیں، ورنہ یہ نیچے منہ کر کے عاجزی میں گزر رہے ہوتے ہیں۔ انسان کے اندر بڑی آکڑ ہے، اس آکڑ کا کیا کریں کہ اس کی مقدار کتنی ہے، وہ کتنی دیر اس حالت میں رہے۔ اللہ کو بندے کے لیے عاجزی ہی پسند ہے۔ بہرحال ہمارے زمانے میں جو رواج ہے نا کہ اہل قلم کے مضامین، شاعروں کے اشعار، مصوروں کی تصویروں کو ان کی تخلیقات کہہ دیا جاتا ہے، جائز نہیں ہے۔ جیسے کسی کا نام رکھ دیا نا رحمان، رحیم، غلط ہے نا۔ کیا ہم نے پڑھا تھا شروع میں سورہ البقرہ میں آیات کی تشریح میں بھی،
عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، محمد یا احمد نام لگائیں برکت کے لیے۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں یہ اس کی تخلیق ہے، تو علماء کرام کہتے ہیں جائز نہیں ہے، اور نہ اہل قلم کو ان مضامین کا خالق کہنا درست۔ خالق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کے رشحات قلم کو، جو کچھ وہ بنا رہے ہیں، یا کاوش کو یا مضمون کو تخلیق نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک ان کی ایبلٹی ہے جس کے تحت وہ اپنا پینٹنگ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اچھا یا بول رہے ہیں۔ تخلیق کرنے والی ذات رب کی ہے۔ ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ پیدا کرنے والا، اولاد دینے والا، ہر جاندار میں روح ڈالنے والا وہی الخالق الباری جل جلالہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، بیٹا بیٹی سب الخالق جل جلالہ ہی دیتے ہیں، کوئی پیر فقیر یا مزار پر جانے سے ہرگز اولاد نہیں مل سکتی۔ لہٰذا صرف اللہ ہی سے اولاد مانگے، اللہ ہی سے اولاد کے لیے اصلاح بھی مانگے، اللہ ہی سے اولاد کے لیے روزگار مانگے، ایک مرتبہ نہیں بار بار مانگے۔ ٹھیک ہے، فرعون نے بڑی کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہی نہ ہو، وہ کس طرح بچوں کو ذبح کر رہا تھا، لڑکوں کو، لیکن الخالق جل جلالہ کا فیصلہ تھا کہ پیدا ہوا تو پیدا ہو کر رہا۔ اس لیے یہ نام الخالق جل جلالہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ صرف اولاد صرف اور صرف اللہ سے مانگے، اور کسی قسم کی بندش کا خوف نہ کھائیں۔ یہ جو بندشیں اپنے آپ پر لگا لی نا، فلانا فلانا، غلط۔ اللہ پر ایمان رکھیں، اللہ سے مانگیں۔ اگر جادو بھی ہو جاتا ہے تو علماء کرام کیا ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اللہ کی مرضی ہوگی تو جادو میں اثر ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ مسلمان مکہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے، اپنا آبائی علاقہ، محبوب شہر، چلتا ہوا کاروبار چھوڑنے کا ہر ایک مہاجر کو طبعی طور پر غم تھا، لیکن اس سے زیادہ پریشانی مہاجرین کے ہر گھر میں اس بات پہ تھی کہ پورا 1 سال سے کسی گھر میں نرینہ اولاد کی آواز ہی نہیں گونجی، بیٹیوں پر بیٹیاں ہوتی جا رہی ہیں۔ پورے مدینہ میں مشہور ہو گیا کہ مسلمانوں کے سنگین دشمن جادو سحر کے ماہر یہودیوں نے بندش کرا دی۔ پورا سال گزر گیا، مسلمان جوڑے اور ان کے بڑے سب نرینہ اولاد کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ مسنون اعمال کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے ہی ملتا ہے۔ سورہ شورى کی آیت ہے کہ سارے آسمان و زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، یا پھر ان کو ملا جلا کے لڑکیاں بھی دیتا ہے، لڑکے بھی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بھانج بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ علم کا بھی مالک ہے، قدرت کا بھی مالک ہے۔ تو صحابہ کرام کسی بندش، سحر، جادو، سفلی کے خوف میں کسی کاٹ کے ماہر عامل کے پاس جانے کی بجائے صرف اس الخالق ہی سے اولاد مانگتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر یقین رکھتے تھے۔ آج صبح نا وہ میرے پاس صفائی کے لیے آتی کرسچن عورت، تو وہ کہہ رہی تھی کہ میرے ایک بیٹا 3 بیٹیاں ہوئیں، تو 5ویں بچے کی دفعہ کرسچن ہے، تو میں نے خداوند سے بہت زیادہ دعائیں مانگی۔ کہتی باجی میں نے الٹرا ساؤنڈ نہیں کرایا، وہ پیٹ کے اندر بھی بچے کی یعنی کہ اس کے جینڈر کو چینج کر سکتا ہے، اگر بیٹی تھی تو بیٹا کر سکتا ہے۔ میں نے اللہ پہ اتنا یقین رکھا، اور میں نے دینے پہ ہاتھ کھولا رکھا، صدقہ تو نہیں، اس نے کہا کہ میں نے لوگوں کے پہ ہاتھ کھلا رکھا کھانے پینے دینے لینے پہ۔ اور اس سے بھی اونچی کیا چیز تھی؟ کہتی مجھے یقین تھا کہ رب میری سنے گا۔ کہتی اس یقین سے میں نے الٹرا ساؤنڈ دوائیوں سے نہیں، یقین سے اللہ نے مجھے بیٹے کی نعمت دی۔ تو اصل میں یقین بنانے کی بات ہے، یہی بات ہے۔ ایک خاتون گئی حج کرنے، تو اس نے آب زمزم اس نیت سے پیا کہ مجھے پیریڈز ہوئے ہی نہ، تو میرا پورا حج کا ٹینیور جو ہے نا بغیر دوائی کے میں ٹھیک رہوں، ویسے ہی ہوا۔ تو میں کئی دفعہ جب ایسی باتیں سنتی ہوں تو میں کہتی ہوں یقین کا لیول بھی تو پھر آپ دیکھیں نا، رب پہ یقین اور یقین کا ہائیسٹ ڈگری ہو تو اللہ وہ اثر ڈال دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا جو گمان تم مجھ سے رکھتے ہو میں وہی معاملہ تمہارے ساتھ کرتا ہوں. تو ہمارے گمان جو ہے نا وہ اللہ سے اچھے ہونے چاہیے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ یہ حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جماع سے اولاد نہیں ہوتی، اور جب اللہ ارادہ فرماتے ہیں کسی کی اولاد کا تو اسے کوئی چیز آنے سے روک نہیں سکتی. کتنے واقعے آپ نے سنے ہے نا، پریکاشنز لے رہے تھے پھر بھی اللہ نے اولاد دی. بڑی جگہ علاج کرایا تو اولاد نہیں ہوئی. اللہ کے کام ہے. الخالق جل جلالہ سے صفت خلق کا واسطہ دے کر مانگے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغفرت رحمت کی بعض دعائیں اسماء حسنہ کے ساتھ مانگی ہیں. اس میں سب سے پہلے صفت خلق کو ذکر فرما کر دعا مانگی. ہمیں بھی چاہیے اس دعا کو بار بار مانگیں. دعا دیکھیں یہیں پہ مکمل ہو جائے گی بات. اللہم انت الخلق العظیم، اللہم انکا سمیع العلیم، اللہم انکا غفور الرحیم، اللہم انکا رب العرش العظیم، اللہم انکا انت الجواد الکریم. ترجمے کو دیکھیں، نہیں ابھی آگے بھی ہے. فاغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی واسترنی واجبرنی وارفعنی واہدنی ولا تذلنی وادخلنی الجنۃ برحمتک یا ارحم الراحمین. اے اللہ تو سب کا پیدا کرنے والا، بڑی عظمت والا، تو خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا، بے شک تو بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان، بے شک تو عظمت والے عرش کا مالک. اے اللہ تو ہی ہے بڑا سخی اور کرم کرنے والا. مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم فرما، مجھے عافیت دے، مجھے رزق عطا فرما، میرے عیب چھپا لے، میری اصلاح فرما، مجھ کو بلند فرما، مجھ کو ہدایت نصیب فرما اور گمراہ ہونے سے بچا لے. اے ارحم الراحمین اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما. بڑی خوبصورت دعا ہے. نارملی نماز کے دوران جب دو سجدوں کے درمیان دعا مانگتے ہیں تب بھی یہ لے چند جو حروف ہیں نا ان سے ہم دعا مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بات یہ ہے کہ انسان زندگی کے میلے میں نا بھٹکتا ہے، اس لیے ایسی بات بار بار سننی جہاں سے ایمان تازہ ہو، انسان گمراہ ہونے سے بچے، شیطان کے وسوسے سے بچے، اپنے برے نفس سے بچے. اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے. جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا مالک ہے، وہی بات ہے کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو وہ سنتا ہے. اس لیے دل میں نا اطمینان رکھا کریں کہ جو مشکل آئی ہے یہ دور اللہ نے کرنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، وہ ہمارا امتحان ہوتا ہے، اسی میں اللہ ہمارا یقین دیکھنا چاہتا ہے، ہمارا ایمان، ہمارا بھروسہ اللہ پر کتنا ہے، یہ چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.